खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में बहुत बहुत सलाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर और आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। मेरे अजीज़ों, मैं आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद ने आज एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो सके। मेरी आपसे गुजारिश है फेथ टीवी को और खुदा के बंदा रेवरेंड सिसल जॉन बरकत साहिब को, जो कि CEO हैं फेथ टीवी के, अपनी दुआओं में याद रखें ताकि हम इसी तरह खुदा के कलाम को आप तक पहुंचाते रहें। आज मेरे अजीज़ों, इस एपिसोड में जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, अटॉनमेंट ऑफ क्राइस्ट, मसीह का कफ़ारा। आज इसके ताल्लुक से हम खुदा के कलाम की रोशनी में चंद एक बातों को सीखेंगे और आज इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई के लिए जो खादिम स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका तारुफ आपके साथ करवाना चाहता हूं। हमारे साथ हैं खुदा के खादम रेवरेंड वसीम यूसुफ साहब, जो कि हार्वेस्ट चर्च मिनिस्ट्रीज पाकिस्तान के फाउंडर एंड चेयरमैन हैं और मुख्तलिफ बाइबल कॉलेजेस में बतौर उस्ताद भी खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। हम इनकी सारी खदमात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। पादरी साहब, मैं आपको स्टूडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू पास्टर साहब, थैंक यू सो मच सर। सो नाज़रीन, इससे पहले कि हम इस खूबसूरत टॉपिक पर सवालात के सिलसिले को शुरू करें, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक दुआ से करेंगे और मेरी गुजारिश होगी पादरी साहब प्लीज़ आप दुआ करें। खुदावंद कादरे मुतलिक आसमान और ज़मीन के मालिक, नहायत शुक्रगुजार हैं। ए बाप, तूने हमें ये फ़ज़ल बख्शा कि तेरे कलाम की बातों को तेरे लोगों तक पहुंचा सकें। खुदावंद, इस सारे प्लेटफॉर्म के लिए, तेरे खादम पास्टर मुसव्वर मुनव्वर के लिए, पास्टर सिसल जॉन के लिए और सारी टीम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इस मीडिया टूल को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करते रहना खुदावंद, और हमें तौफीक दे कि जितनी बातें आज की जाएं वो तेरे पाक रूह की रहनुमाई से हों और तमाम नाजरीन, हाजरीन, सामीन के लिए बाइस बरकत हों। ए बाप, तू हमारी बड़ी रहनुमाई करना खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया, आज का हमारा टॉपिक मसीह का कफ़ारा, और इसके लिए एक वर्स मैं खुदा के कलाम में से पढ़ना चाहता हूँ और इसके बाद हम सवालात के सिलसिले को शुरू करेंगे। खुदा के कलाम में से नया अहदनामा बुज़ुर्ग पौलुस रसूल की मार्फत लिखा गया रूमियों के नाम ख़त, उसका 3 बाब और उसकी 25वीं आयत। लिखा है खुदा के कलाम में, उसे खुदा ने उसके खून के बाइस एक ऐसा कफ़ारा ठहराया जो ईमान लाने से फ़ायदामंद हो, ताकि जो गुनाह पेशतर हो चुके थे और जिनसे खुदा ने तहम्मुल करके तरा दी थी, उनके बारे में वो अपनी रास्तबाजी ज़ाहिर करे। आमीन। सो पादरी साहब, इस टॉपिक के तनाजुर में मेरा पहला सवाल आपसे है कि लफ्ज़ कफ़ारा का क्या मतलब है? नीज़ मसीह का कफ़ारा पुराने अहद की किन पेशगोइयों को पूरा करता है? जी, थैंक यू सो मच पास्टर साहब, और ये बड़ा ख़ूबसूरत सवाल है। और ये टॉपिक जो कफ़ारा आपने चूज़ किया है, डेफिनेटली इन दिनों में जब ईद अल क़यामतुल मसीह हम सेलिब्रेट करने को हैं, तो ये हमारे लिए मददगार साबित होगा ताकि हम मसीह की कुर्बानी और उनके कफ़ारे के ताल्लुक़ से और ज़्यादा सीख पाएँ। सो ख़ूबसूरत सवाल है कि कफ़ारा का मानी क्या है, लफ्ज़ क्या है। इसके ताल्लुक़ से जब हम इस लफ्ज़ पर बात करते हैं तो ये असल में इब्रानी लफ्ज़ किपर के मानी है जी। ढांकना, अलामती तौर पर इजाफ़ा करना या परवाह ना करना, मनसूख करना या फ़िदिया देना। और लफ्ज़ जो किपर है, इसको अगर मज़ीद हम बयान करें तो इसका मतलब ये होगा सुलह करवाना, कफ़ारा देना, साफ़ करना, मनसूख करना, मुआफ़ कर देना, रहम करना, कीमत अदा करना, मेल मिलाप करना जी। और अगर मज़ीद इस पर गौर किया जाए तो किपर लफ्ज़ जो है किपूर से निकला है और किपूर से मश्तक है जी। और इसके मानी ढांकना, कीमत अदा करना, जवाब देना, राज़ी कर लेना, और अगर कोई लड़ाई झगड़े की वजह से नाराज़गी हो तो उस नाराज़गी में सुलह का अंसर आ जाना, मुआफ़ कर देना, गज़ब को ठंडा कर देना, गलती के अजाले के लिए बेहतर बनाना या सही कर देना। सो ये जो लफ्ज़ कफ़ारा है, ये इसके वसी तर मानी है, एक बहुत ही गहरा लफ्ज़ है। देयर इज़ डीप अंडरस्टैंडिंग बिहाइंड अटोनमेंट,
اور کپور یا کپر جو عبرانی کے الفاظ ہیں، اور انگلش میں اگر دیکھیں تو اس کا مطلب ہے ٹو کور، ٹو اٹون، ٹو میک ریکنسیلیشن، ٹو پرج، کلینز، اپیز، فورگیو، یہ سارے معنی ہیں۔ تاریخی طور پر اس پر نظر دیکھیں تو اس دور میں پرانے عہد نامہ میں جب ڈھانپا جاتا تھا تو جیسے تارکول ہے، لک جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور لک کو کسی چیز کے اوپر کور کر دینا، پورے طور سے ڈھانپ دینا، تو اس لفظ کے پریکٹیکلی اگر دیکھے جائیں تو یہاں سے ایسے معنی ہوتے ہیں جیسے کسی کے اوپر لک ڈال دی جائے، مکمل طور پر اسے ختم کر دیا جائے یا کور کر دیا جائے، یا اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں ہرجانہ ادا کرنا، زندگی کو بچانے کے لیے ہرجانہ ادا کیا جائے، قیمت ادا کی جائے تاکہ اسے واپس لے لیا جائے۔ تو پرانے عہد نامہ میں جو 20 سال سے اوپر کے نوجوان ہوتے تھے وہ ہیکل میں آدھی مسکال جو ہوتی تھی قیمت وہ بھی ادا کرتے تھے تاکہ ان پر کوئی مصیبت نہ آئے، ایک ہرجانے کے طور پر یا قیمت کے طور پر۔ تو یہ لفظ جو ہے ایسے معنوں میں استعمال ہوتا ہے لفظی طور پر۔ تو کفارہ کا یہ گہرا مطلب اور ان سارے معنوں پر جب ہم غور کرتے ہیں تو اس کی تعریف اس طرح سے کی جا سکتی ہے کہ انسان کے گناہوں کے خلاف خدا کی قدوسیت نے الہی غضب پیدا کیا، اور اس غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے گنہگار انسان کا خدا سے میل ملاپ کرانے کے لیے جو قیمت ادا کی گئی اسے کفارہ کہتے ہیں۔ تو اسی کفارہ لفظ کو جب ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جوڑتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کی کفارہ بخش یا نجات بخش زندگی کو بیان کرنے کے لیے ہم یوں کہیں گے کہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی اور موت میں انہوں نے جو بھی کام کیا اسے ہم کفارہ کہتے ہیں۔ کفارہ صرف صلیب تک محدود نہیں ہے، بلکہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی ساری زندگی جو بھی کام کیا دیٹ واز ریلیٹڈ ٹو اٹونمنٹ، ان کی ساری زندگی جو تھی وہ کفارہ بخش نجات ہے اس کے گرد گھومتی تھی، بیکاز ہی کیم فار دا سالویشن، ہی کیم فار ریڈیمپشن۔ اٹونمنٹ ہی سامنے ایک فوکل پرپس تھا، مرکز تھا جس کے لیے خداوند یسوع مسیح آئے۔ اس سوال کا دوسرا جو حصہ ہے مصور صاحب وہ یہ ہے کہ کون کون سی پروفیسیز اس میں پوری ہوئی ہیں۔ سو اس کے تعلق سے اگر پرانے عہد نامہ پر غور کیا جائے تو ناظرین دیر آر ویریس پروفیسیز، بہت سی جو نبوتیں خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے کی گئی تھیں، خاص طور پر یسوع مسیح کی کفارہ بخش قدرت کے تعلق سے، تو ان میں بے شمار پروفیسیز ہیں پرانے عہد نامہ میں۔ چند ایک کا ذکر ہم یوں کرتے ہیں، جیسا کہ پیدائش 3 باب کی 15ویں آیت اگر ہم پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے ہوا سے کہا کہ میں تیری نسل سے ایک شخص پیدا کروں گا جو ابلیس کے سر کو کچلے گا اور وہ تیری ایڑی پر کاٹے گا۔ سو دیٹ واز پروٹو ایونگیلیون، پہلی پروفیسی تھی جو نجات کے تعلق سے تھی، اور یہ ڈائریکٹلی اٹونمنٹ سے ریلیٹ کرتی ہے۔ سو اس میں دوسرا جو حوالہ جس پر ہم غور کر سکتے ہیں وہ پیدائش 22ویں باب پر ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسحاق کی قربانی کا انتظام کیا گیا، اور خدا نے جب ابراہم اسحاق کو قربان کرنے والے تھے تو خدا نے منع کر دیا، روک دیا، کیونکہ اسحاق کی قربانی ہو ہی نہیں سکتی تھی، وہ انسان تھا اور اس کے اندر گناہ کی سرشت تھی، اور اس کی قربانی جو تھی وہ پاسبل نہیں تھی۔ قربانی کے لیے جو اٹونمنٹ کفارے کی ہونی تھی وہ صرف اور صرف یسوع مسیح جو خدا کا ازلی برہ ہے اس سے تیار کیا گیا تھا۔ پھر خروج 16 باب میں فسح کا برہ، پھر احبار 8 تا 9 باب میں 5 قربانیوں کا ذکر ہے، پھر زبور 2 میں سیون کے بادشاہ کا، اور پھر زبور 22 میں مسیحا کی مصلوبیت کا، زبور 110 ہے، زبور 24 ہے، زبور 40 ہے۔ تو دیز آر ویریس ریفرنسز، ان کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ قربانیوں کا ذکر ہے، کفارے کا ذکر ہے، یسوع مسیح کی آمد کا ذکر ہے۔ دے آر آل ریلیٹڈ ٹو اٹونمنٹ، یہ ساری ریفرنسز جو ہیں یہ اٹونمنٹ سے ان کا تعلق ہے۔ پھر آگے ہم انبیاء کی کتب پر غور کریں، جیسا کہ یسایہ کی کتاب ہے، اور یسایہ کے صحیفے میں 7ویں باب میں آپ غور کریں
تو وہاں پر مسیحا کی کنواری سے پیدائش کا ذکر ہے. اور پھر اگر آپ یسایہ 9 باب میں دیکھیں تو مسیحا جو ہے ابدی بادشاہ ہے، اس کا ذکر ہے، ابدی بادشاہت کا ذکر ہے. پھر یرمیہ میں مسیحا ایک نیا عہد قائم کرتا ہے. پھر دانیل 9 میں مسیحا کی مصلوبیت ہے. اور پھر زکریا کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں 13ویں باب میں چرواہا جو مارا گیا. اور پھر یسایہ 53 میں صلیب پر مسیحا کے دکھ ہیں. سو دیز آر آل ویریس ریفرنسز جو کہ ہمیں اٹونمنٹ کی طرف اشارہ کرتے ہیں. پروفیسیز ہیں کہ خداوند یسوع مسیح آئے گا، ہی وڈ ڈائی، وہ صلیب پر اپنی جان دے گا، کفارہ ہوگا، دکھ اٹھائے گا. سو بہت سی جو پروفیسیز پرانے عہد نامہ میں کی گئیں، ان سب کی جو تکمیل ہے وہ صلیب پر یسوع مسیح کی کفارہ بخش قدرت سے یا کفارہ بخش جو مصلوبیت تھی وہاں پر ہوئی ہیں. سو ان ساری پروفیسیز کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح نے کفارہ کے لیے اپنی جان دی. تھینک یو سو مچ پادری صاحب، خداوند آپ کو برکت دے. سو ناظرین، بڑا ہی خوبصورت اور مفصل جواب خدا کے خادم نے شیئر کیا اور پرانے عہد کی بے شمار پیش گوئیوں کا ذکر کیا، جس میں آلریڈی یہ ذکر تھا کہ مسیح خداوند آپ کے، میرے اور تمام دنیا کے گناہوں کی معافی کے لیے وہ صلیب پر اپنی جان دیں گے اور ہماری نجات کا بندوبست کریں گے. آگے بڑھیں گے اور میرا نیکسٹ کویسچن خدا کے خادم سے. پادری صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ انسان کے کفارے کی ضرورت کیوں پیش آئی اور مسیح کا کفارہ کیسے تمام بنی نوع انسان کے کفارے کی ضرورت کو پورا کرتا ہے. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک ہی قربانی پوری نسل انسانیت کے لیے کیسے کافی تھی؟ تھینک یو پاسٹر صاحب. اور اس میں جب آپ کہتے ہیں کہ انسان کے کفارے کی ضرورت، نیڈ کیا تھی، ضرورت کیا تھی، اور دوسرا اس میں جب آپ پورشن اس میں ایڈ کرتے ہیں کویسچن میں کہ تمام بنی نوع انسان کے لیے ایک ہی کفارہ کیسے کافی ہو سکتا ہے اور سارے انسانوں کے لیے ایک کفارہ کیسے کافی ہو سکتا ہے، تو اس میں چند ایک باتیں ناظرین یہ ہیں. اس میں سب سے پہلی بات ہم یوں کہیں گے کہ انسان گنہگار ہے. مین از سنفل. انسان نے گناہ کیا، جیسا کہ کلام مقدس میں لکھا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں. سو انسان نے گناہ کیا اور وہ خدا کے جلال سے محروم ہو گیا. جدائی بیچ میں آ گئی، خدا کا اور انسان کا رابطہ منقطع ہو گیا. باغ عدن میں خدا آدم کو ڈھونڈتا رہا کہ اے آدم تو کہاں ہے. مین واز لاسٹ. انسان کھو گیا. سو یہ جو پہلا گناہ تھا اس کی وجہ سے کفارے کی ضرورت پڑی، کیونکہ انسان کھو گیا، گناہ میں چلا گیا، خدا سے رابطہ منقطع ہو گیا اور خدا سے دور چلا گیا. اور ہر انسان نے پھر گناہ کیا، صرف آدم نے نہیں. آدم کے بعد گناہ کی بھیانک تصویر فوراً نظر آئی کہ اس کے بیٹے قائن نے ہابل کو قتل ہی کر دیا. اتنی بھیانک تصویر انسٹنٹلی سامنے آ گئی ایک ہی نسل کے بعد کہ گناہ کے اتنے برے اثرات ہوتے ہیں کہ ایک ہی نسل کے بعد فوراً سے گناہ کا نتیجہ سامنے آ گیا. اور حسد، قائن کو حسد نے گھیر لیا، جیلسی نے گھیر لیا، اور جیلسی اتنی حد تک بڑھ گئی کہ اس نے بھائی کو قتل ہی کر دیا. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نسل انسانی تھوڑی دیر بعد ہی بگڑ گئی اور انسان نے اپنے طور طریقے بگاڑ لیے اور خدا نے کہا کہ میں ملول ہوا، مجھے رنج ہوا، دکھ ہوا. سو گناہ جو ہے وہ انسان سرشت میں تھا اور گناہ ہے انسان کے اوپر حاوی ہو گیا، اس لیے اس کی ضرورت پڑی. اور پھر وائس کی کتاب میں لکھا ہے زمین پر کوئی ایسا راست باز انسان نہیں کہ نیکی ہی کرے اور خطا نہ کرے. سو ہر شخص نے گناہ کیا، اس لیے کفارہ کی ضرورت پڑی، اٹونمنٹ کی ضرورت پڑی. لوگوں کو گناہ کی قید سے چھڑانے اور بچانے کی ضرورت پڑی. اس کے بعد دوسرا اس میں پوائنٹ یا دوسرا نقطہ یہ بھی ہے کہ گنہگار انسان گناہ کے مسئلے کو خود حل نہیں کر سکتا تھا، کہ ایک انسان اپنی قربانی خود نہیں دے سکتا تھا. جیسے ایک آدم کے ذریعہ سے گناہ تمام بنی نوع انسان میں پھیل گیا، اسی طرح سے
ایک آدم جو ہے اپنی قربانی دے کے تمام بنی نوع انسان کی قربانی نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ گناہ سب میں پھیل چکا تھا، اور ایک شخص اگر اپنی قربانی دیتا تو بھی گناہ کا جو کفارہ ہے وہ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اس کے گناہ جو تھا اس کے اندر تھا، سو گناہ اس کی زندگی میں تھا، یہ مسئلہ خود وہ حل نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کفارے کی ضرورت پڑی، کیونکہ انسان جو ہے اپنے نیک اعمال سے، نیکیوں سے، اچھے کاموں سے، گڈ ہونے سے، گڈنس سے کبھی بھی خدا کے حضور میں مقبول نہیں ٹھہر سکتا، کیونکہ کلام مقدس فرماتا ہے کہ ہماری نیکیاں جو ہیں وہ گندی دھجیوں کی مانند ہیں، وہ جو ہے وہ ریگس کی مانند ہے، چیتھڑوں کی مانند ہے، وہ جو کپڑے ہیں ان کی مانند ہے، اور ہماری نیکیاں ہمیں کبھی بچا نہیں سکتی ہیں، اس لیے کفارے کی ضرورت پڑی۔ اور اس کے بعد اگلا نقطہ اس میں یہ بھی ہے کہ خدا نے انسان کو بچانا تھا اور خدا نے انسان کا کفارہ دینا تھا، کیونکہ خدا پاک ہے، انسان گنہگار ہے، انسان گناہ کی حالت میں خدا سے نہیں مل سکتا، اور جب تک ہمارے اندر گناہ ہے ہم کبھی بھی خدا کے حضور میں قائم نہیں رہ سکتے۔ آج اگر آپ کو میرے عزیزو آزادی ہے کہ آپ آزادی سے چرچ میں آتے ہیں، خدا کے حضور میں بیٹھتے ہیں، خدا کی حضوری آتی ہے، گیت گاتے ہیں، ورشپ کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، تو یہ سب کچھ اس لیے ہے کیونکہ آپ کے اوپر یسوع مسیح کا خون ہے۔ ہم گناہ کی حالت میں اس کے پاس نہیں آ سکتے، ہم اسی صورت میں یہ ہمارے پاس حق ہے کہ اس کے پاس آتے ہیں، کیونکہ ہمارے اوپر یسوع مسیح کا بہایا گیا خون ہے جو ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرتا ہے، اور اسی پاکیزگی کو لے کر ہم خداوند کے پاس آتے ہیں۔ سو خدا پاک ہے اور وہ بدی کو نہیں دیکھ سکتا، اس لیے خدا نے یہ منصوبہ بنایا ازل سے ہی، ابتدا سے ہی، کہ وہ انسان کا کفارہ دے گا اور پھر انسان جو ہے وہ خدا کے پاس آ جائیں گے۔ پھر شریعت کو پورا کرنے کے لیے ایک رائٹر نے کہا کہ خدا کی مرضی اس کی شریعت تھی اور اس کی شریعت اس کی مرضی تھی، یعنی جو شریعت دی گئی that was according to God's will، اور اس لاء میں خدا کی مرضی شامل تھی، اور اس مرضی کو پورا کرنے کے لیے خدا نے کفارے کا انتظام کیا، اور یہ کفارہ پورے بنی نوع انسان کے لیے کافی تھا۔ یسوع مسیح کا صلیب پر جان دینا تمام انسانوں کی ریپریزنٹیشن تھی، جیسے ایک آدم جو ہے وہ پوری نسل انسانی کے لیے گناہ کا سبب ٹھہرا، جیسے رومیوں کے خط میں لکھا ہے، اسی طرح سے ایک آدم یعنی پچھلا آدم ثانی جو ہے کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے، یسوع مسیح وہ پوری انسانیت کے لیے نجات کا، پاکیزگی کا، حیات کا، ابدی زندگی کا سبب ٹھہرا، اس لیے پوری نسل انسانی کے لیے کفارہ جو ہے خدا یسوع مسیح نے دیا۔ اور کفارہ جو ہے آپ دیکھیں کہ پوری نسل انسانی میں ہر جگہ آپ کو نظر آتا ہے، پریکٹیکلی آپ دیکھیں تو ہر روز میرے عزیزو کوئی نہ کوئی شخص مرتا ہے یا کوئی کسی کی قربانی ہوتی ہے تو پھر ہم زندگی پاتے ہیں۔ سمپلی آپ دیکھیں کہ ڈیلی ہم بے شمار چکن جو ہے وہ کھا جاتے ہیں، تو ذبح کیا جاتا ہے، جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، ان سے ہم گوشت لیتے ہیں، کھاتے ہیں، پروٹین حاصل کرتے ہیں، پھر ہم سروائیو کرتے ہیں، مضبوط رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اگر دیکھا جائے تو جنگلوں میں جب آگ لگتی ہے، بڑے درختوں میں، ایمیزون کے جنگلوں میں، دوسرے جنگلوں میں، تو وہ جنگلوں میں اوپر جب آگ لگتی ہے تو سارا خالی ہو جاتی ہے، فضا خالی ہو جاتی ہے، تو پھر دھوپ جو ہے اوپر سے نیچے تک آتی ہے، چھوٹے جو پودے ہوتے ہیں زمین پر، چھوٹے چھوٹے پودے، ان کو بھی موقع مل جاتا ہے کہ وہ بھی سروائیو کر پائیں، ورنہ اگر بڑے بڑے درخت پر پتے ہیں تو روشنی جو ہے نیچے نہیں پڑتی، تک روشنی نہیں پہنچتی، اور وہ سروائیو نہیں کر پاتے، مر جاتے ہیں، کیونکہ پودوں کو روشنی چاہیے، دھوپ چاہیے۔ تو وہ بڑے درخت جب مر جاتے ہیں تو چھوٹے درختوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ پیدا ہوں یا وہ اپنی زندگی کو قائم رکھ سکتے ہیں۔ سالمن فش کی ایک مثال ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ فش جہاں پر پیدا ہوتی ہے تو اپنی ساری عمر جتنی بھی اس کی ایج ہے سمندر میں گھوم پھر کر ایٹ دی اینڈ سمندر میں یا دریا میں مخالف سمت میں، جہاں سے پانی تیز بہاؤ کے ساتھ بہتا ہے، تو یہ مخالف سمت میں تیرتی ہوئی اسی سیم جگہ پر آ کر وہاں پر انڈے دیتی ہے،
اور جب انڈے دینے کا پروسیس آتا ہے تو اس کا سارا بدن جو ہے اس میں سے انرجی سب کچھ نکل جاتا ہے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور جاتے جاتے یہ بہت سے انڈے دے جاتی ہے، اور وہاں سے پروسیس پھر شروع ہوتا ہے۔ مچھلی جو ہے دریا کی لہروں میں یا سمندر کی لہروں میں مچھلی دور دراز نکل جاتی ہے، ایٹ دی اینڈ پھر وہ واپس آ جاتی ہے، اسی پر آ کر انڈے دے دیتی ہے۔ سو کفارہ ہوتا ہے مار کر۔ پھر آپ اپنی باڈی کا حساب لگائیں تو وہاں پر آپ کو وائٹ بلڈ سیل ملیں گے، ریڈ بلڈ سیل ملیں گے۔ تو جب کوئی زخم آتا ہے اس میں ریشہ آتا ہے تو اصل میں وہ ریشہ جو ہوتا ہے وہ وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو جراثیم سے بچاتے بچاتے مر جاتے ہیں، اور وہ ریشہ جو ہوتا ہے وہ وائٹ بلڈ سیلز کی وجہ سے ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی جان دی تاکہ آپ کو جرم سے محفوظ کر سکے۔ سو پریکٹیکلی ایوری ویئر یو سی اٹونمنٹ نظر آتی ہے۔ سو بنی نوع انسان کو نجات کی ضرورت تھی، اور بنی نوع انسان کا کفارہ یسوع مسیح نے دیا، پریکٹیکلی بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ سو اس طرح سے میرے عزیزو انسان کو کفارے کی ضرورت تھی اور آج بھی ہے۔ جو لوگ خداوند سے دور ہیں ان کا کفارہ یسوع مسیح نے دے دیا ہے، اور جو کوئی بھی یسوع کا نام لے گا وہ نجات پائے گا۔ اس کی زندگی میں وہ کفارہ بخش قدرت جو ہے وہ آ جائے گی، اور اس طرح سے وہ ابدی زندگی کو پالے گا۔ جی تھینک یو سو مچ پادری صاحب، بڑا خوبصورت اور مفصل جواب، اور ہم نے خدا کے خادم کے وسیلہ سے سیکھا ہے کہ کفارے کی ضرورت کیوں تھی اور کیسے مسیح خداوند کا کفارہ پوری نسل انسانی کے لیے کافی تھا۔ بڑے زبردست طریقے سے خدا کے خادم نے اس کا جواب دیا۔ ہم آگے بڑھیں گے، اور میرا نیکسٹ کویسچن خدا کے خادم سے، پادری صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ نجات کے لیے مسیح کا کفارہ ہی کیوں ضروری تھا، کوئی دوسرا راستہ کیوں نہیں اختیار کیا گیا؟ آپ دیکھیں اس میں کفارہ جو ہے وہ صلیبی موت، اور بڑی ایک دردناک موت، اور اس دور میں ہم اسے دیکھیں تو اسے کوئی اچھی موت کنسیڈر نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ یہ ڈاکوؤں کو اور بڑے بڑے جو گنہگار تھے انہیں صلیبی موت دی جاتی۔ تو سوال یہ ہے کہ مسیح کا کفارہ ہی کیوں ضروری تھا، کوئی دوسرا راستہ کیوں اختیار نہ کیا گیا؟ جی تھینک یو، اور بڑا ہی اہم سوال ہے اور پوچھنا بھی چاہیے، اس کی ضرورت بھی ہے۔ ہمیں جاننا چاہیے ایمانداروں کو کہ آخر مسیح خداوند کو ہی قربان کیوں ہونا پڑا، کیا وجہ تھی اس کے پیچھے، اور پھر اتنی بھیانک موت، لعنتی موت جو صلیب پر انہوں نے گوارا کی، تو اس کی کیا وجہ؟ اس کے پیچھے چند ایک باتیں یہ ہو سکتی ہیں، جیسے کلام مقدس میں پہلے بھی ایک آیت ہم نے کوٹ کی کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ سو جتنے انسان اس زمین پر ہیں، آدم سے لے کر آج تک جو بچے پیدا ہوتے ہیں، دے آر آل سنرز، وہ سب گناہ میں جنم لیتے ہیں۔ جیسے خدا کا بندہ داؤد فرماتا ہے کہ مجھے گناہ میں جنم دیا گیا، میں نے گناہ میں جنم لیا۔ سو سب لوگ نجات سے محروم ہیں، سب نے گناہ کیا ہے، سب کی سرشت میں آدم کی نافرمانی اور اس کا گناہ ہے، موجود ہے، اور انہیں کفارے کی ضرورت ہے۔ اور چونکہ ہر انسان کے اندر گناہ ہے، گنہگار شخص جس کا خون گناہ میں ہے، جس کے خون میں گناہ شامل ہے، وہ کبھی بھی اپنے گناہ کو مٹانے کے لیے وہ خون نہیں بہا سکتا، اس خون میں ہی گناہ ہے۔ اس لیے لاجیکلی دیکھا جائے تو اس گناہ کو ختم کرنے کے لیے کسی ایسے شخص کی ضرورت تھی جو بالکل پاک ہوتا، جس کے اندر آدم کا تخم نہ ہوتا، وہ خون نہ ہوتا، وہ گناہ نہ ہوتا، وہ سرشت میں گناہ نہ ہوتا۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ مولود مقدس کہلاتے ہیں۔ اسے پاک روح کے وسیلہ سے مقدسہ مریم کے بطن میں ڈالا گیا، رکھا گیا، اور اس لیے انہوں نے ایک پاک ہستی کے طور پر جنم لیا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے خود فرمایا کہ مجھ میں کوئی گناہ ثابت نہیں کر سکتا، دنیا میں کوئی ایسی دوسری ہستی ہے ہی نہیں جو یہ کہہ سکے، دعویٰ کر سکے کہ کون مجھ میں گناہ ثابت کرتا ہے۔ واحد خداوند یسوع مسیح ہیں جو پاک ہیں، جو کامل ہستی ہیں، کامل خدا اور کامل انسان ہیں، اور ان کے علاوہ کوئی دوسرا شخص قربانی دے ہی نہیں سکتا تھا، کفارہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔
فرشتے کفارہ نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ فرشتے جو ہیں انہوں نے ان کے اندر نہ تو خون ہے نہ وہ انسانوں کے مشابہ ہیں، وہ ایک ڈیفرنٹ کریشن ہے، تو ان کا ہمارے ساتھ جوڑ میں ملاپ نہیں ہے۔ انسان نے گناہ کیا، اس لیے انسان نے ہی کفارہ دینا تھا۔ جانور ہمارا کفارہ نہیں دے سکتے بیکاز دے آر اندر کریشن، وہ جو ہیں دوسری مخلوق ہیں، وہ ابدی، مطلب اس طرح سے جیسے خدا نے انسان کو بنایا اس طرح سے جانور ویسے نہیں ہیں، اس لیے جانور ہماری جگہ پر قربانی نہیں دے سکتے۔ ایک ٹیمپرری شریعت میں جو برے بکرے قربان ہوتے تھے تھوڑی دیر کے لیے گناہ کو ڈھانپتے تھے، لیکن وہ اس کا پرماننٹ حل نہیں تھا۔ پرماننٹ حل یہ تھا کہ کامل انسان جس کے اندر گناہ نہیں تھا وہ قربان ہوتا اور وہ خدا کے حضور میں گناہ کی تلافی کرتا، جو کہ واحد خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس ہے۔ خداوند یسوع مسیح ہیں جنہوں نے گناہ کا کفارہ دیا، اور خداوند یسوع مسیح کو قبول کیے بغیر کوئی بھی شخص آسمان تک نہیں جا سکتا۔ دنیا میں خواہ کوئی بھی ہے، کہیں سے بھی ہے، واحد رستہ جو ہے نجات کا، کفارے کا، وہ خداوند یسوع مسیح ہے میرے عزیزو، اور اسی کو قبول کر کے جب ہم یسوع کو اپنے اوپر لیتے ہیں تو اس کی نجات بخش قدرت ہماری زندگیوں میں آ جاتی ہے۔ کفارہ کے اثرات، کفارہ کی برکتیں ہماری زندگیوں میں آ جاتی ہیں۔ سو میرے عزیزو، مسیح کا کفارہ ہی ضروری تھا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ کوئی فرشتہ، کوئی جانور، کوئی تیسری مخلوق، کوئی اور شخص جو ہے کفارہ دینے کے لائق نہیں تھا۔ تھینک یو سو مچ پادری صاحب، بڑا خوبصورت جواب خدا کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے کہ مسیح کا کفارہ ہی کیوں ضروری تھا، کیونکہ اس میں معروسی گناہ نہیں تھا، آدم کا گناہ اس میں نہیں تھا، اس لیے صرف خداوند یسوع مسیح ہی ہیں جو انسانوں کا کفارہ دے سکتے تھے۔ اس ٹاپک کے تناظر میں میرا آخری سوال خدا کے خادم سے، پادری صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ مسیح کے کفارے سے پھر کیا کچھ حاصل ہوا، اس کے کیا نتائج ہمیں نظر آتے ہیں؟ جی تھینک یو بھائی صاحب۔ اور ایکچولی ایک رائٹر کو میں پڑھ رہا تھا، تو کفارہ جو ہے یہ ایک بہت ہی پاک مقام ہے۔ جیسے خدا کا جلال ظاہر ہوا جلتی جھاڑی میں، اور خدا نے مرد موسیٰ سے کہا کہ یہ پاک مقام ہے، اپنی جوتے اتار دیں۔ تو اسی طرح سے جب ہم کفارے کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک بڑا پاک مقام ہوتا ہے، اور اس میں ایک رائٹر کہتے ہیں اسی طرح سے کہ ہمیں اپنے جوتے اتار کر بڑی عقیدت کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ کفارے کی بات کرنی چاہیے، کیونکہ تمام تخلیق اور مخلوقات اور سارا نجات کا جو پیغام ہے وہ سارا کفارے کے گرد گھومتا ہے۔ دیٹ از دا ریڈیمپشن ہسٹری آف جیسس کرائسٹ، اور دا بائبل اور خدا کی ایک ریڈیمپٹیو ہسٹری ہے جس کو لے کر خداوند نے چیزوں کو خلق کیا، انسان کو بنایا۔ سو یہ ایک پاک مقام ہے۔ کفارہ، مسیح کا کفارہ، اٹونمنٹ، جہان کا کفارہ، جیسے انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ سو مسیح کا کفارہ جو ہے اس کے بہت سے فوائد ہیں، بہت سے جو پازیٹیو اس کے اثرات ہیں، اس کے مثبت پہلو ہیں۔ اگر ان پر بات کی جائے تو بہت زیادہ اس کے لیے ٹائم درکار ہوگا، لیکن چند ایک باتیں اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جب مسیح خداوند کا کفارہ ہوا، صلیب پر انہوں نے جان دی، تو گناہ سے راست باز ٹھہرا دیا گیا۔ ہم سب جو گنہگار تھے ہمیں راست باز ٹھہرا دیا گیا، اور عبرانی میں لفظ ہے صادق، مطلب راست باز ٹھہرانا، اور رائچس اور رائٹ سٹینڈنگ ود گاڈ۔ سو خداوند یسوع مسیح کے کفارے سے ہم راست باز ٹھہرائے گئے۔ پھر ہمارے اوپر جو سزا تھی وہ سزا کی تلافی یا معافی ہو گئی۔ جیسی اس کی خوبصورت مثال جو ہے وہ برابا کی ہے، جب انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے برابا کو چھوڑ دے اور ہمارے لیے یسوع کو مصلوب کر دے۔ برابا نے گناہ بھی کیا تھا، سزا کا حقدار بھی تھا، سزا ہونی بھی تھی، ہونے والی تھی، ایٹ دی اینڈ اچانک سے اس کو معاف کر دیا، چھوڑ دیا گیا،
اور اب آپ اندازہ کریں اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوگی کہ وہ تو ڈیڈ شور تھا کہ اب میں مصلوب ہی ہونے والا ہوں، کوئی اس کا چارہ نہیں. رومی سپاہی، رومی گورنمنٹ اتنی اسٹرکٹ تھی کہ اس کو بچنے کے چانسز ہی نہیں تھے. اسی طرح سے انسان کے بچنے کا 1% بھی چانس نہیں تھا. گناہ جو ہے اس کی مزدوری موت ہے. ہم نے مصلوب ہونا تھا، ہم نے خون بہانا تھا، ہم نے جہنم میں جانا تھا. گنہگار انسان نے پھر اچانک سے یا خدا کے پلان کے مطابق خدا نے یسوع مسیح کا کفارہ دیا اور ہماری جو سزا تھی میرے عزیزو اس کی تلافی ہو گئی، معافی ہو گئی، ہمیں معاف کر دیا گیا، یا ہمارے نام معافی نامہ لکھ دیا گیا، سزا سے بری کر دیا گیا. اور دوسرا اس کا یہ ہمیں فائدہ یا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری سزا کو معاف کر دیا گیا، معافی نامہ جو ہے ہمارے لیے لکھ دیا گیا. پھر تیسرا اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ راست بازی ہمارے اوپر جو ہے ہمارے نام منسوب کر دی گئی. منسوب جو ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کچھ کیا بھی نہیں لیکن ہمارے کھاتے میں کچھ ڈال دیا جائے، کاؤنٹ کر دیا جائے. ہم نے کوئی نیکی بھی نہیں کی، کوئی اچھا کام بھی نہیں کیا، لیکن جو راست بازی ہے وہ ہمارے کھاتے میں ڈال دی گئی، منسوب کر دی گئی ہمارے نام. اس کی خوبصورت مثال جو ہے وہ انیسمس کی ہے، جو کہ فلیمون کا بھاگا ہوا غلام تھا اور دوڑا ہوا تھا. اور جب پولس سے ملا تو پولس نے فلیمون کو خط لکھا اور فلیمون سے کہا کہ انیسمس کے اوپر جتنا بھی طرح آتا ہے وہ سب میرے کھاتے میں ڈال دیں، میں ادا کروں گا، میں پے کروں گا. سو یسوع مسیح نے سب کچھ پے کر دیا ہماری خاطر. ہمارے جتنے گناہ تھے انہوں نے یسوع مسیح نے کہا کہ وہ سارے گناہ میرے اوپر آ جائیں، وہ سارا حساب کتاب میرے اوپر آ جائے، میں اس کو پے کروں گا. اور اس کے بدلے میں خدا یسوع مسیح نے اپنی راست بازی کو ہمارے نام منسوب کر دیا، ہمارے کھاتے میں ڈال دیا، کاؤنٹڈ فار اس. سو میرے عزیزو اس کے علاوہ بھی بے شمار جو کفارے کے فوائد اور نتائج ہیں جن پر بات ہو سکتی ہے. فی الحال ہم 3 باتیں اس پہ سے سیکھتے ہیں کہ گناہ سے راست باز ٹھہرے، سزا معاف ہو گئی، اور سب سے بڑی بات راست بازی جو ہے وہ ہمارے لیے منسوب کر دی گئی، ہمارے کھاتے میں یسوع کی راست بازی ڈال دی گئی. اس لیے بی ایشورڈ جتنے ایماندار ہیں آپ سب مقدسین ہیں، پاک ہیں، اپنی وجہ سے نہیں. میں اپنی وجہ سے پاک نہیں ہوں، راست باز نہیں ہوں، بلکہ مسیح کی راست بازی میرے اندر ہے. ہمارے نام ہمارے کھاتے میں ڈال دی گئی ہے، اس لیے ہم سب پاک ہیں اور گناہ سے ہم دور رہتے ہیں. اگر غلطی ہو بھی جائے تو فوراً سے معافی مانگتے ہیں اور خدا میں پاک زندگی بسر کرتے ہیں. سو میرے عزیزو دیز آر دا consequences اور benefits of atonement. تھینک یو سو مچ پادری صاحب، خداوند آپ کو بہت برکت دے. سو ناظرین میں ایمان رکھتا ہوں آپ نے مسیح کے کفارے کے تعلق سے بہت سی اہم باتوں کو سیکھا ہے، اور کفارے کے وسیلہ سے ہمیں گناہوں سے معافی ملی ہے اور ہم مفت میں راست باز ٹھہرے ہیں. سو میرے عزیزو جتنے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، اگر آپ میں سے کسی نے ابھی تک خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا، آپ ابھی تک اپنے گناہوں میں زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ کے لیے گڈ نیوز ہے. خداوند یسوع مسیح نے آپ کے گناہوں کے لیے، میرے گناہوں کے لیے اپنی جان دی، اور اس کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرنے کی قدرت رکھتا ہے. آج اس پروگرام کے وسیلہ سے میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں، جس نے ابھی تک خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، آپ مسیح خداوند پر ایمان لے کر آئیے. اگر آپ کے گناہ چاہے کرمزی بھی ہوں، چاہے کتنے بھی گھنونے گناہ ہیں، خداوند یسوع مسیح آپ کو اس شرمندگی سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے. یسوع مسیح پر ایمان لانا آپ کو گناہوں کی معافی دلا سکتا ہے اور آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو سکتے ہیں. سو میرے عزیزو یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں، میں خدا کے خادم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. پادری صاحب تھینک یو سو مچ، آپ اسٹوڈیو میں آئے، اس خوبصورت ٹاپک پر آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی. خداوند آپ کو برکت دے اور زیادہ اپنے جلال کے لیے استعمال کریں. سو ناظرین میری آپ سے گزارش ہے، فیت ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، دیکھتے رہیں فیت ٹی وی پروگرام زندگی کی باتیں. گاڈ بلیس یو آل.